पिछले दर्स में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत पर कुछ गुफ्तगू आपके सामने हुई थी। आज उसी सिलसिले की ये दूसरी और आखिरी कड़ी है। पिछले दर्स में आपने समाअत फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर दो बड़े इम्तिहान आता है। भाइयों ने उनको कुएं में ले जाके डाल दिया, घर से दूर, बाप से दूर कर दिया। बहरहाल कुएं से निकल करके वो मिस्र के बाजार में पहुंचे। फिर वहां से अजीज मिस्र उनको अपने घर लेकर के गया। फिर जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुंचे तो उनकी जिंदगी का दूसरा बड़ा इम्तिहान हुआ। अजीज मिस्र की बीवी ने उनके साथ बदकारी का, गलत काम करने का इरादा किया। उस पूरे वाक़े की तफसीलात और डिटेल पिछले दर्स में आपने समाअत फरमाई। अब ये जो मामला था अजीज मिस्र की बीवी का, ये मामला पूरे मिस्र के अंदर और खास तौर से मिस्र के शाही घराने में मशहूर हो गया और अजीज मिस्र की बीवी के बारे में तरह तरह की बातें होने लगी। अल्लाह ने फरमाया, वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सिही। ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर 30, यहां से आज हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आयत नंबर 100 तक ये वाकया पूरा सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया कि मिस्र की औरतों ने कहा कि अजीज मिस्र की बीवी अपने गुलाम के साथ चक्कर चलाती है। इन्ना लनराहा फी दलालिन मुबीन, हम तो उसे बड़ी गुमराही में पाते हैं, बहुत गुमराह हो गई है, भटक गई है। इससे यह अंदाजा लगाएं कि उस सोसाइटी का अखलाकी हाल क्या था। अजीज मिस्र की बीवी ने यह काम किया, यह काम मायूब नहीं था उनकी नजर में। किसी गैर महरम के साथ, किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चलाना गलत नहीं था, अपने गुलाम के साथ उसने यह हरकत की, यह गलत था। यह उस शाही खानदान कह लीजिए या यह कह लीजिए कि मिस्र की हाई सोसाइटी का यह हाल था। अब अजीज मिस्र की बीवी ने जब देखा कि अब यह सब मेरे ऊपर जो है तरह तरह की बातें कर रही हैं और मेरी इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, खराब हो रही है, तो उसने एक दिन दावत रखी उन तमाम औरतों की और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले से समझा दिया कि जब मैं तुमसे कहूंगी तो तुम सिर्फ वहां से एक मर्तबा गुजर जाना। अब उसने बाकायदा जो है दस्तरखान लगा दिए और तमाम औरतें उनके सामने तरह तरह के फल फ्रूट वगैरह रखे हैं और उनके हाथों में छुरी है और वहां से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसने अजीज मिस्र की बीवी ने हुक्म दिया कि आप यहां से गुजर जाइए। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे, बहुत खूबसूरत थे हजरत यूसुफ, मैं बता चुका हूं। मेराज की रात में अल्लाह के नबी ने हजरत यूसुफ को देखा था और बुखारी के अल्फाज हैं, आपने फरमाया कि पूरी दुनिया की आधी खूबसूरती हजरत यूसुफ को दी गई। मर्दाना खूबसूरती जिसको हम कहते हैं, पूरी दुनिया की उस खूबसूरती को अगर इकट्ठा कर दिया जाए, उसका हाफ हिस्सा, उसका आधा हिस्सा अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को दिया। जब हजरत यूसुफ गुजरे वहां से तो मिस्र की उन औरतों ने ऐसी खूबसूरती कभी देखी नहीं, ऐसा हुस्न कभी नहीं देखा। कुलना हाशा लिल्लाही मा हाजा बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, का ये तो कोई इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है। इतना खूबसूरत, ये हमारे जुबान और लबो लहजे में हम जब किसी की खूबसूरती की मिसाल देते हैं फरिश्तों से तशबीह देते हैं और बदसूरती की मिसाल देते हैं तो शैतान से तशबीह देते हैं। फरिश्ते को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन मिसाल देते हैं खूबसूरती की मिसाल फरिश्ते से और बदसूरती की मिसाल शैतान से। तो हजरत यूसुफ को देख करके उन औरतों ने मारे हैरत के ये जुमला कहा और कुरान कहता है कि उन्होंने अपने हाथ काट डाले, उनकी छुरियां उनके हाथों पे चल गई। अब अजीज मिस्र की बीवी जिसने ये सारा ड्रामा रचा था, उसने कहा देख लो यही है वो शख्स जिसके बारे में तुम मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा रही हो ना कि मैंने इसके साथ चक्कर चलाने की कोशिश की। अब तुम देख लो, ये इस कदर खूबसूरत इंसान है और मैं इकरार करती हूं कि हां मैंने इसके साथ इसको फुसलाने की कोशिश की, मैंने इसको सेड्यूस करने की कोशिश की, मैंने इस पर डोरे डाले, फस्ता समा, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया। लेकिन आइंदा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी, लयुस जनन्ना, तो इसे कैद में डाल दिया जाएगा, मैं इसे जेल तक पहुंचा दूंगा। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सिर्फ अजीज मिस्र का मसला, उसकी बीवी का मसला नहीं था। अब ये तमाम मिस्र की जो औरतें थी शाही खानदान की, अब इन तमाम की जो है शहवाना शहवत भरी नजरें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, और सबकी ख्वाहिश है
کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بدکاری اور زناکاری کی طرف مائل کرے۔ آج انسان گناہوں کے موقع تلاش کرتا ہے، یہاں گناہ چل کر کے حضرت یوسف کے پاس آ رہا ہے۔ بھئی جوان ہے، خوبصورت ہے، مرد کے اندر عورت کو حاصل کرنے کی جو فطری طلب ہے وہ حضرت یوسف کے اندر بھی موجود ہے، مگر اللہ کا ڈر ہے اور خاندان نبوت کے تاجدار ہیں، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، ایک نبی کے بیٹے، اور خود اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا ہے۔ اللہ نے ان کے دل میں وہ ڈر رکھا تھا، وہ تقوی رکھا تھا۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ۔ اب مصیبت بہت بڑھ گئی ہے، ابھی تک عزیز مصر کی بیوی کا مسئلہ تھا، اب یہ عورتیں بھی اس کے ساتھ ساٹھ گاٹھ میں شامل ہو گئی۔ اب اپنے دامن عفت کو بچانا حضرت یوسف کو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ ملا، ایک سبق یہ ملا کہ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے تو اللہ کا راستہ، اللہ کا در کھلا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سارے راستے بند ہو جائیں، سارے ہر طرف اندھیرا نظر آئے تو امید کی ایک کرن ہمیشہ ہمارے سامنے باقی رہنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی حاجت پیش کریں، اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی مناجات پیش کریں۔ اور جو دعا کے الفاظ ہیں، اللہ اکبر، ان الفاظ کے اوپر غور کرو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرہ برابر اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں بہت متقی ہوں، میں بہت پرہیزگار ہوں اور مجھے کوئی بہکا نہیں سکتا اور میں گناہ نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں صاف اقرار کر رہے ہیں، اے میرے پروردگار، رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے قید کھانا قبول ہے، مجھے جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن ان عورتوں کی دعوت، ان عورتوں کی دعوت گناہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، جس گناہ کی طرف مجھے دعوت دے رہی ہیں، اے اللہ اس گناہ سے کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا پسند ہے۔ یہ دوسرا سبق ملا کہ زندگی کے کسی موڑ پر مصیبت اور معصیت دونوں اکٹھا ہو جائیں، مصیبت اپنا لو، معصیت مت اپناؤ۔ بھائی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے، تو کیا ہم حرام کی کمائی اپنے گھر میں لے آئے، اپنے بال بچوں کو حرام کھلا دے؟ نہیں۔ معصیت اور مصیبت جب اکٹھا ہو جائے، ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں، ایک طرف مصیبت ہے، ایک طرف معصیت ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ہمیں راستہ دکھا دیا کہ مصیبت اپنا لو، معصیت مت اپناؤ، اللہ کی نافرمانی مت اپناؤ۔ کہا کہ اللہ مجھے جیل جانا گوارا ہے، اور آگے وہی جملہ کہتے ہیں جو ہمارے باپ آدم نے کہا تھا، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو نہیں پھیرا، اے اللہ اگر تو نے ان کے دامن سے مجھے نہ بچایا، اسب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکوں، تو اپنے کرم سے مجھے بچا لے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ہمیں اقرار کرتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے۔ ہمارا کمال نہیں ہم نماز پڑھتے بھائی، اللہ آپ سے تہجد پڑھوا رہا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے۔ اگر آج تک آپ بدکاری سے بچے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا تقوی اور آپ کی پرہیزگاری ہے اور آپ کا علم ہے کہ آپ بچ گئے ہیں، اللہ کی قدرت اور اللہ نے آپ کو بچایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اے اللہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے ان کی چال کو نہیں پھیرا تو میں تو مائل ہو جاؤں گا، اللہ میں کمزور ہوں، میں انسان ہوں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر یہ غلط کام ہو گیا تو میں جاہل ہو جاؤں۔ ایک نقطہ یہ ملا کہ علم اگر ہے، علم ہے، اگر قرآن و سنت کا علم ہے، اللہ کے دین کا علم ہے، تو انسان گناہ سے بچے گا۔ انسان گناہ تبھی کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہ ہو، یا علم ہو علم کے اوپر عمل نہ ہو۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان مدنی رحمت اللہ علیہ حال میں انتقال ہوا، بہت بڑی شخصیت تھی ہماری جماعت کی، پورے ہندوستان سے فتوے پوچھنے ہوتے تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، آج کوئی نظر نہیں آ رہا ہے میرے بھائی۔ ہمارے استاد محترم مولانا علی حسین سلفی رحمت اللہ علیہ چلے گئے، ڈاکٹر لقمان سلفی چلے گئے، حافظ صلاح الدین یوسف چلے گئے۔ اس پچھلے ایک سال میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو، علماء کو اٹھا کر کے اٹھائے گا۔ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جاہل بچیں گے۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، علماء دنیا سے چلے جائیں گے، جاہلوں کو لوگ مفتی بنا لیں گے۔ آج آپ دیکھیں
यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, हर आदमी फतवा दे रहा है, हर आदमी सवाल और जवाब की मजलिसें अटेंड कर रहा है। बड़े बड़े उलमा जिन मसाइल के बारे में जुबान खोलने में 100 बार सोचते थे, आज वो लोग जिनके पास न कोई मनहज है, न इल्म है, न कोई सलाहियत है, न उलमा ने उनकी के बारे में कोई गवाही दी है, वो आज फतवे दे रहे हैं बड़े बड़े मसाइल में। ये बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई। इल्म है आज दुनिया में, इल्म के ऊपर अमल नहीं। आलिम बाअमल दुनिया से जा रहे, उलमाए रब्बानी दुनिया से जा रहे, वो उलमा जिनकी पूरी जिंदगियां गुमनामी में गुजर गई। आज आप डॉक्टर फजलुर रहमान मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगे। बहुत गुमनामी की जिंदगी गुजारने वाले आलिम थे, पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ने में पढ़ाने, हमारे जामिया सल्फिया के फारिगीन में से हमेशा लाइमलाइट से दूर रहे, पब्लिक में शोहरत की तलब नहीं थी, गुमनामी की चादर ओढ़े रहे। लेकिन हाँ, यह कि इल्म बहुत था, सलाहियत बहुत थी। उनके साहबजादे ने उनके फतावे का मजमुआ तैयार किया है, आप उसका मुताला करें, आप उंगली अपने दांतों के तले दबा लेंगे कि यह आदमी कितना इल्म रखता था और एक एक मसले पर कितनी किताबों का मुताला करता था। तो हजरत यूसुफ ने कहा कि अल्लाह, अगर तूने इनकी चाल को नहीं फेरा और मुझे गुनाह से नहीं बचाए तो मैं तो जाहिलों में से हो जाऊं। वाकुम मिनल जाहिलीन, मैं जाहिलों में से हो जाऊं। फस्तजाब लहू रब्बुहु, अल्लाह ने यूसुफ की दुआ कबूल की और उन औरतों के फितने से यूसुफ को बचाया। यूसुफ को जेल में पहुंचा दिया अल्लाह ने। जो यूसुफ ने मांगा अल्लाह ने वो दे दिया। यूसुफ ने क्या मांगा था? अय अल्लाह, जेल कबूल है, औरत का फितना कबूल नहीं है, ज़िनाकारी कबूल नहीं है। अय अल्लाह, तू ज़िना से बचा ले, तू मुझे जेल में पहुंचा दे। यूसुफ जेल में पहुंच गए और 1-2 साल नहीं साहब, 7 साल, 7 ईयर्स। जवानी के 7 साल बड़े कीमती होते हैं। जवानी के 7 साल अल्लाह का एक पैगंबर जेल की तारीकियों में गुजार रहा है, बेकसूर है। अल्लाह अपने नबियों को भी आजमाता है मेरे भाई। आज हम पर जरा सी मुसीबतें आती हैं, हम रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शिकवे करने लगते हैं। यूसुफ की जुबान पर एक बार भी शिकवा नहीं आया। यूसुफ की पूरी जिंदगी हमें यही सबक देती है, राजी ब रजा, जिसमें अल्लाह राजी उसमें हम राजी। नबियों की जिंदगी में हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है और अल्लाह के रसूल की सही हदीस भी है कि अल्लाह अपने नबियों को सबसे ज्यादा आजमाता है, अल्लाह अपने नेक बंदों को सबसे ज्यादा आजमाता है। आजमाइशों में आदमी जमा रहे, डटा रहे, अल्लाह के फैसले पर राजी रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ये वो मरहला है, ये वो मंजिल है जहां बड़े बड़ों के पैर फिसल जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में। अब जब वो जेल में पहुंचे तो जेल में 2 कैदी आए। एक बादशाह को शराब पिलाने का काम करता था, एक महल में रोटी बनाता था, नानबाई था। दोनों पर इल्जाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। दोनों जेल में पहुंचे। अब जब ये दोनों जेल में पहुंचे तो इन दोनों ने ख्वाब देखा। इन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ जेल के अंदर कुछ अय्याम गुजारे तो इन्हें एक बात तो महसूस हो गई कि ये अल्लाह का बंदा नेक है और बिला वजह जो है जेल के अंदर ही आ गया है। तो आदमी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आदमी के तकवा से, उसके अमल से मुतासिर हो जाता है तो उससे अपनी पर्सनल बातें डिस्कस करता है। अभी लोगों को यह पता नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर जानते हैं, मगर उनके तकवा को, उनके अमल को, उनकी नेकी को देखकर इन्हें महसूस हुआ कि इनको अपना ख्वाब बताते हैं, शायद इनको ताबीर मालूम। तो एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं अंगूर से रस निचोड़ करके शराब बना रहा हूं। और दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं अपने सर के ऊपर रोटी को लादे हुए हूं और परिंदे उस रोटी में से खा रहे हैं, चिड़िया उसमें से खा रही है। नब्बे ना बितावील ही, ऐ यूसुफ हम दोनों को हमारे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। इन्ना नरा का मिनल मोहसिनीन, हमें आप नेक आदमी नजर आते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते तो डायरेक्ट ख्वाब की ताबीर बता सकते, मगर हजरत यूसुफ को पता था ये दोनों तौहीद पर नहीं है, मुशरिक हैं, दोनों शिर्क करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा अच्छा मौका जाना इसको। फरमाया, ला यातीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बातुकुमा बितावीलिही क़ब्ल अन यातियकुमा। कहा मेरे साथियों घबराओ नहीं, तुम्हारा जो खाना जेल के अंदर आता है, खाना आने के पहले मैं तुम्हारे ख्वाबों की ताबीर तुमको बता दूंगा। इससे पहले कि मैं ख्वाबों की ताबीर तुमको बताऊं, मैं कुछ तुमको अहम बातें बताना चाहता हूं, कुछ नसीहत करना चाहता हूं, कुछ समझाना चाहता हूं, जरा मेरी बात को समझो। अब जाहिर है कि उन दोनों को अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए, तो अब यूसुफ जो बात भी बोलेंगे वो गौर से सुनेंगे। इससे एक नुक्ता मिला, एक वाइज को, एक मुकर्रिर को अपनी बात की तमहीद में कोई ऐसी दिलचस्प तमहीद ले आए कि सुनने वालों के दिल में शौक पैदा हो जाए, तलब पैदा हो जाए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दावत का, वाज का, नसीहत का एक तरीका बता रहे हैं कि सुनने वाले के अंदर तलब पैदा करो।
اور ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. بہت لمبی تقریریں ہمارے نبی سے ثابت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں رات رات بھر جلسے ہوتے ہیں، بنارس میں تو اب کم ہو گئے، بار بار ابھی بھی ہوتے ہیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی کبھی دیر تک نصیحت نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ صحابہ اکتا نہ جائیں. بھائی صحابہ تو اپنے نبی کا بہت احترام کرتے تھے، نبی کی باتیں بہت غور سے سنتے تھے، مگر اللہ کے نبی ان کا بھی خیال رکھتے تھے کہ کہیں اکتا نہ جائے، کہیں میرے صحابہ بہت لمبی بات کروں تو کہیں بور نہ ہو جائے. تو دلچسپی پیدا کرو، سامعین کو بیان کر، جن کے سامنے ہم واعظ کر رہے ہیں ان کی دلچسپی، غلط طریقہ نہ اپنایا جائے کہ ہم دلچسپی کے نام پہ الٹی سیدھی باتیں بیان کریں، لیکن جو بات ہم بیان کریں اس کا انٹرسٹ جگائیں، اس کی دلچسپی پیدا کریں. یہ یوسف علیہ السلام نے سبق دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام ان دونوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. اے میرے ساتھیوں، میں نے ایسی ملت کو چھوڑ دیا ہے، ایسی قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی اور جو آخرت کا انکار کرتی ہے. واتبعت ملت آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے طریقے پر چل رہا ہوں. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا، اور اللہ نے ہم کو موحد بنایا، توحید والا بنایا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم تھا ہمارے اوپر. وعلی الناس، اور لوگوں کے اوپر بھی. اللہ نے آپ کو توحید پر بنایا ہے میرے بھائی. اللہ نے آپ کو پتھروں کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو گائے کے آگے ہاتھ جوڑنے والا نہیں بنایا. یہ کوئی بہت معمولی نعمت نہیں ہے. اس نعمت کی قدر کرو. توحید کی نعمت ہمیں ملی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ نعمت مجھے ملی ہے، میرے باپ دادا کو ملی. میں توحید پر ہوں، میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، میں شرک نہیں کرتا. اس کے بعد کہتے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، ذرا یہ بتاؤ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا مناسب ہے یا کئی خداؤں کو ماننا مناسب ہے؟ اس کائنات کو چلانے والا ایک اللہ ہے یا کئی لوگ اس کائنات کو چلا رہے؟ تم بتاؤ، اپنی عقل سے بتاؤ، اپنی لاجک سے بتاؤ. عقلی دلیل دے رہے ہیں کہ بتاؤ ایک رب صحیح معلوم ہو رہا ہے یا کئی رب صحیح معلوم ہو رہا ہے؟ اگر اس کائنات کو چلانے والے کئی رب ہوتے تو کائنات اتنے سسٹم سے نہ چلتی، اتنے ڈسپلن سے نہ چلتی کائنات. اس کے بعد کہتے ہیں ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. اللہ کو چھوڑ کر کے تم جن کو پکارتے ہو، تم جن کی عبادت کرتے ہو، وہ تو بس نام ہی نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل دنیا میں نہیں اتاری ہے. بھئی ہماری مرضی، ہم کسی کو غوث اعظم کا لقب دے دیں، کسی کو دستگیر کا لقب دے دیں، کسی کو غریب نواز بنا دیں، ہمارے نام دینے دے تو کوئی تھوڑی غوث اعظم بن جائے. کائنات چلانے والا اللہ ہے، غوث اعظم اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، غریب نواز اللہ ہے، بندہ نواز اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے. یہ خطاب اللہ نے اللہ کے بندوں کو ہم نے دے کے بیٹھے ہیں. حضرت یوسف نے کہا یہ تو بس نام ہیں، القاب و آداب ہے جو ہم نے دے کے رکھے، ان کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. ان الحکم الا للہ، کائنات میں حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے، کائنات میں اختیار اور پاور ہے تو اللہ کے پاس. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اسی اللہ کا یہ حکم ہے کہ عبادت کرو تو صرف اس کی. یہ توحید پر ایک مختصر سی تقریر ہے جو یوسف علیہ السلام جیل کے اندر کر رہے. سبق دیا گیا مسلمان کو، سبق دیا گیا مومن کو کہ دعوت دینے کے لیے اسٹیج ضروری نہیں ہے. اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مسجد ضروری نہیں ہے. اپنے کاروباری فیلڈ میں، اپنی سوشل فیلڈ میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، اپنے ریلیٹیوز کے بیچ، جہاں بھی تم کو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کا موقع ملے، موقع مت چوکو. آج اس ہندوستان میں ہمارے برادران وطن ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. 1947 میں ہندوستان پاکستان کا بٹوارا ہوا، 70 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا. آج ہم ہاتھ مل رہے ہیں کہ آج اس ملک میں فرقہ پرست یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. کبھی ہم نے اس پر غور کیا کہ ان 70 سالوں کو ہم نے ان غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی دعوت پہنچانے میں اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں ہم نے کتنی محنت کی؟ آج ایک سرکاری دلال اٹھتا ہے، ہندوستان کی عدالت عالیہ میں کیس دائر کرتا ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے. آپ چلاتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، لیکن اس شخص نے یہ کام کیا، سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی، اور آج سوشل میڈیا پہ غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد اس کا سپورٹ کر.
کیونکہ ان غیر مسلموں کو قرآن بتایا ہی نہیں گیا، قرآن پڑھایا ہی نہیں گیا، قرآن کو انہوں نے کبھی پڑھا نہیں، اور ان غیر مسلموں کا ہم کیا رونا روئے، ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن تبرک کی کتاب بنا کے رکھا، قرآن کو تعویذ بنا کے رکھا ہم نے، قرآن کو چومنے کی کتاب بنا کے رکھا۔ قرآن کی ان 26 آیتوں کو ہمارے سامنے کوئی پڑھ دے، ہم جواب نہیں دے سکتے، ہم نہیں سمجھا سکتے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ یوسف علیہ السلام نے جو کام کیا کہ جیل کی اس کال کوٹری میں انہوں نے دعوت کا یہ موقع نہیں چوکا، اور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد کہا اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے، یا صاحب اس سجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے ایک آدمی آزاد ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور دوسرے کو سولی دے دی جائے گی اور اس کے سر میں سے پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے، اس کی لاش میں سے نوچ نوچ کے کھائیں گے، وہ مار دیا جائے گا۔ یہ تو کلیئر نہیں بتایا کہ کس کو مار دیا جائے گا، کس کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن کہا کہ ایک رہا کر دیا جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے کہا کہ یہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بتائی ہے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تم نے جو پوچھا ہے اب اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے، یہ ہو کر کے رہے گا، ایک مرے گا ایک رہا ہوگا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یہ پتا تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، یہ بچ جائے گا، اس سے اکیلے میں کہا کہ بھائی جب تم رہا ہو جانا تو تم بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میں بے قصور ہوں، جیل میں میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، تم بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ اللہ کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، خود غرض لوگ تھے، جیل سے رہا ہو گئے، بادشاہ کے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ شیطان ہی نے، یعنی یہ خود غرضی شیطان دل میں ڈال دیتا ہے، بھی ہمارا الو سیدھا ہو گیا۔ اب اتنا بڑا احسان حضرت یوسف نے کیا تھا، خواب کی تعبیر بتائی تھی، تو کم سے کم ان کی بات کا لحاظ رکھتے، مگر بادشاہ کے سامنے ذکر نہیں کیا، اور 7 سال تک بے قصور حضرت یوسف علیہ السلام جیل کے اندر پڑے رہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں خوابوں کا ذکر بہت ہے، اس پورے واقعے میں 3 خوابوں کا ذکر ہے۔ ایک خواب تو حضرت یوسف نے خود دیکھا تھا، 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوسرا خواب اس جیل کے اندر دونوں ان کے ساتھیوں نے دیکھا تھا۔ اب تیسرا خواب جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا بادشاہ وقت نے دیکھا۔ کیا خواب دیکھا بادشاہ نے؟ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں۔ انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف، بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں۔ ایک تو گائے کو کھا رہی ہے، اپنے آپ میں عجیب بات ہے، اور موٹی گائے کو دبلی گائے کھا رہی ہے، دوسری عجیب بات ہے۔ اور علامہ سلیمان منصور پوری نے لکھا ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان میں گائے کی بڑی عظمت ہے، اس دور میں مصر کے اندر بھی گائے کی بڑی عظمت تھی، گائے کو وہ لوگ بڑا احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو بادشاہ کو یہ بڑا عجیب و غریب خواب لگا کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اس نے یہ بھی دیکھا وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ، 7 ہری ہری اناج کی بالیاں ہیں اور 7 سوکھی اناج کی بالیاں ہیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھئی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کے ماہر ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ درباریوں کو صاف کہہ دینا چاہیے تھا ہمیں خواب کی تعبیر کا علم نہیں ہے، بادشاہ سلامت آپ کسی ایسے انسان سے کانٹیکٹ کیجئے جو اس کو اس بات کا علم ہے۔ مگر ہر دور میں جو لوگ نااہل اور نالائق ہوتے ہیں نا، وہ اپنی نالائقی کو مانتے نہیں ہیں، وہ ہر چیز میں جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں۔ تو ان درباریوں نے کیا کہا؟ قالوا اضغاث احلام، کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کوئی خواب تھوڑی ہے، تو الٹے سیدھے خیالات ہیں، یہ جھوٹے خواب ہیں، اس خواب پر زیادہ آپ دھیان مت دیجیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، جھوٹے خوابوں کی تعبیر کون بتا سکتا ہے؟ یہ سچا خواب ہوتا تو ہم تعبیر بتاتے ہیں، اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے ہی پریشان خیالات ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ اب اس بادشاہ کو شراب پلانے والے ساقی کو یاد آیا کہ ایک آدمی تھا جس نے بڑی ایگزیکٹ تعبیر بتائی تھی مجھ کو جیل کے اندر۔ اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، میں بتاؤں گا اس خواب کی تعبیر، فارسلون، مجھے ذرا سا جیل جانے دو، میں جیل کھانے جاتا ہوں، قید کھانے جاتا ہوں، اور پھر آ کر کے آپ لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اب آیا یوسف علیہ السلام کے، اور آتے ہی بڑے القاب و آداب کے ساتھ حضرت یوسف کو مخاطب کیا۔
یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، اے یوسف، اے صدیق، اے انتہائی سچے انسان، میں خواب کی تعبیر آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ خواب یہ ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 ہری والیاں ہیں، 7 سوکھی والیاں ہیں، ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دو اے یوسف، اے صدیق، اے سچے۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف کے لیے یہاں صدیق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ صدیق کہتے ہیں جو انسان بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو یا ہمیشہ سچ بولنے والا، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ لقب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں کی۔ پہلے دن سے، جس دن سے اللہ کے نبی نے ابو بکر کے اوپر اسلام پیش کیا، ابو بکر نے اس دن سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک نبی کی کسی بات کا انکار نہیں، اور نبی کو ابو بکر پر بڑا یقین بھی تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھاتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد جب صحابہ کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، پہلے کے دور میں ایک آدمی اپنی گائے کو لے کے جا رہا تھا، اچانک وہ اپنی گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جب گائے کے اوپر سوار ہو گیا تو گائے کہنے لگی، گائے بولنے لگی، انا لم نخلق لہذا، ہمیں سواری کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں کھیتی کرنے کے لیے بنایا گیا۔ ابھی اللہ کے رسول نے اتنا واقعہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابقرۃ تکلم، گائے بول رہی تھی؟ ہم نے تو آج تک گائے کو بولتے نہیں دیکھا، کیا گائے بول رہی تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں گائے بول رہی تھی۔ میں تم کو یہ واقعہ بتا رہا ہوں، سچا واقعہ بتا رہا ہوں، گائے بول رہی تھی، اور میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ گائے بول رہی تھی، اور میرا ابو بکر اور میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، اس مجلس میں ابو بکر نہیں تھے، اس مجلس میں عمر نہیں تھے، لیکن اللہ کے نبی کو ابو بکر و عمر کے اوپر اتنا یقین تھا، آپ نے کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر ایمان رکھتے اور عمر ایمان رکھتے۔ تو ابو بکر صدیق ہے میرے بھائی۔ تو یہاں یوسف کو صدیق کہا کہ ذرا اس خواب کی تعبیر بتا دو۔ یوسف علیہ السلام چاہتے تو پہلے شکایت کرتے کہ ارے تم آج آئے ہو میرے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے، نمک حرام کہیں کے، احسان فراموش کہیں کے چلے گئے تم سے میں نے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، 7 سال سے میں جیل میں ہوں۔ یہ تمام شکوے کر سکتے تھے، مگر یہاں بھی یوسف علیہ السلام کی جو صفت تھی بردباری اور صبر کی اور سنجیدگی کی، وہ صفت یہاں بھی برقرار رہی۔ کوئی زبان پر شکایت نہیں لائے، بلکہ یہاں چونکہ معاملہ اہم تھا اور معاملہ پوری قوم کے ساتھ جڑا تھا، تو یہاں بغیر کوئی شرط کے اور بغیر کوئی بات کے ڈائریکٹ خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ دیکھو یہ جو خواب ہے نا، اچھا اس نے خواب بتانے والے نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے، نہ تو بادشاہ کے سامنے کہا کہ خواب کی تعبیر میں یوسف سے پوچھنے جا رہا ہوں، نہ یوسف کے سامنے یہ کہا کہ خواب بادشاہ نے دیکھا ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ خواب بہت اہم ہے۔ حضرت یوسف نے کہا تزرعون 7 سنین دأبا، دیکھو 7 سال تم لوگ لگاتار کھیتی کرو گے، فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، اور کھیتی کرنا تو جو اناج پیدا ہوگا اس اناج کو بالیوں میں رہنے دینا، بالیوں میں سے نکالنا نہیں، اس کو اسٹور کر لینا، الا قلیلا مما تاکلون، بس اتنا اناج استعمال کرنا جو تمہاری خوراک بھر کا ہے، جو تمہارے کھانے کے کام آئے، باقی اناج کو بالی کے اندر اسٹور کر کے رکھ دینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر 7 سال قحط سالی کے آئیں گے، اناج کا ایک دانہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اناج تم نے 7 سال بچا کے رکھا ہے، یہ 7 سال کا بچایا ہوا اناج اس وقت تمہارے کام آئے گا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر 1 سال ایسا آئے گا یغاث الناس فیہ، اس میں خوب پیداوار ہوگی اور خوب رس بھرے پھل پیدا ہوں گے، اور لوگ انگوروں کا رس نچوڑیں گے اور پھلوں کا رس نچوڑیں گے، 1 سال بہت اچھی پیداوار ہوگی۔ تو 7 سال جو کھیتی کرنا، اناج کو اسٹور کر کے رکھنا، پھر 7 سال پریشانی کے آئیں گے، اسے اسٹور کیے ہوئے اناج کو کھانا پڑے گا، اور پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب پیداوار۔ علماء لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے جو خواب دیکھا تھا اس میں صرف 14 سال کا معاملہ تھا، 7 دبلی گائے تھی، 7 موٹی گائے تھی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مزید اس میں 1 سال کی اور تعبیر بتائی کہ 1 سال اور ایسا آئے گا جس میں بہت بارش ہوگی اور بہت اچھی پیداوار۔ اب جب یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، اور یہ تعبیر اس بادشاہ کو شراب پلانے والے نے، ساقی نے آ کر کے بادشاہ کو بتائی، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک اوتونی بہ، کون ہے وہ آدمی؟ اتنا اہم میٹر ہے، پوری قوم سے ریلیٹڈ ہے اور پوری قوم کے مستقبل کا دار و مدار ہے اس کے اوپر، اتنی بہترین تعبیر بتانے والا اس انسان کو ہمارے سامنے لایا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بڑا گولڈن چانس ہے جیل سے چھوٹنے کا، مگر
وہ اس حال میں جیل سے نہیں چھوٹنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو داغ لگایا گیا ہے اور جھوٹا الزام لگا کر کے جیل میں بھیجا گیا ہے وہ الزام برقرار ہے۔ جب بادشاہ کا قاصد پہنچا جیل کے اندر کہ اے یوسف چلو بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، جاؤ اور جا کر کے پوچھو اپنے بادشاہ سے، فاسألہما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر اپنا ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ یہاں بھی عزیز مصر کی بیوی کا نام نہیں لیا، احسان تھا، وہ عورت جیسی بھی تھی اس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہے تھے، احسان تھا، اس احسان کا قرض حضرت یوسف نے یہاں بھی اتارا، اس عورت کا نام نہیں لیا، کہا جاؤ بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے مجھے دیکھ کر ہاتھ کاٹ لیا تھا۔ اب بادشاہ نے جب پتہ لگوایا تو سارے معاملے کی حقیقت سامنے آ گئی، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلوایا اور کہا بتاؤ کیا میٹر ہے، تم لوگ بتاؤ، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم لوگوں نے یوسف کو بہلانے کی پھسلانے کی کوشش کی تھی تو کیا ہوا تھا، تم حقیقت بتاؤ، کیا یوسف کے کیریکٹر میں کوئی عیب تھا، کیا یوسف نے تم لوگوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ قلنا حاشا للہ، وہ تمام عورتیں کہنے لگی کہ نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، ما علمنا علیہ من سوء، یوسف کے بارے میں ہم جہاں تک جانتے ہیں کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ قالت امرأۃ العزیز، اب جب تمام عورتوں نے گواہی دے دی تو عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب یہاں پہ اپنے جرم کا اقبال کر لینا اور جرم کا اعتراف کر لینا ہی جو ہے یہاں عقل مندی کا تقاضا ہے۔ اس نے کہا الآن حس الحق، اب بالکل حق واضح ہو گیا ہے، سچائی سامنے آ گئی ہے، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تھی، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف بالکل سچا انسان ہے، یوسف کے اندر کوئی کمی نہیں۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اور آگے اس نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں تاکہ میرے شوہر کو بھی پتا چل جائے کہ میں نے غلط کام کرنے کا ارادہ ضرور کیا تھا مگر اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں پھر میں نے کسی خیانت کا کام نہیں کیا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کی ترکیبوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے نہیں دیتا، خیانت کرنے والوں کی ترکیب کام نہیں کرتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہاں پہ توبہ کر لی، سدھر گئی، وہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئی۔ اور اگلا جو جملہ اس نے کہا جہاں سے قرآن کریم کے 13ویں پارے کی سٹارٹنگ ہوتی ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں جو بچی ہوں، میں نے اس کام کرنے کا، غلط کام کرنے کا ارادہ کیا اور پھر میں بچ گئی، یوسف بچ گیا، تو میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی، اس میں میرے نفس کا کوئی رول نہیں ہے۔ إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ تو غلط کام پہ ابھارتا ہی۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی، ایک تو یہاں تو قرآن کے 13ویں پارے میں ہے نفس امارہ، انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ غلط کاموں پر ابھارتا ہے، اور نفس کی ایک قسم ہے نفس لوامہ جو قرآن کے 29ویں پارے میں ذکر کی گئی کہ انسان کا نفس ایسا بھی ہوتا ہے جو غلط کاموں پر ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، غلط کام کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، نفس کہتا نہیں غلط کام ہے۔ تو سب سے بہترین جو نفس ہے وہ نفس مطمئنہ ہے جو غلط کام کرنے کا ارادہ آنے ہی نہیں دیتا ہے، غلط کام کا ارادہ دل میں آتا ہے اس کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر جمع رہتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اور سیکنڈ درجے پر نفس لوامہ ہے، اور یہ تیسری کیٹیگری ہے نفس کی، نفس امارہ جو انسان کو غلط کاموں پر ابھارتا ہے۔ تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک انسان کا نفس برائی پر ابھارتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے۔ اشارہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھا کہ یوسف نے اپنے آپ کو بچا لیا، یوسف کے نفس نے اس کو غلط کام کے اوپر نہیں ابھارا۔ اب جب حضرت یوسف کی پوزیشن بالکل کلیئر ہو گئی اور یہ واضح ہو گیا کہ یوسف بے داغ ہیں اور بے قصور ان کو جیل کے اندر 7 سال رہنا پڑا، تو اب بادشاہ نے کہا ایتونی بہی استخلصہ لنفسی، یوسف کو لاؤ، یوسف کو اپنا خاص آدمی ہم بنا لیں گے۔ جب تک اتنا معلوم تھا کہ یوسف کو خواب کی تعبیر کا علم ہے، بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ۔ اب جب معلوم ہوا کہ یوسف کو خواب کا علم بھی ہے اور یوسف کیریکٹر کا بہت مضبوط انسان ہے، تو بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنا خاص آدمی بناؤں گا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس پہنچے، فلما کلمہ، اور جب حضرت یوسف نے بادشاہ سے کلام کیا، بات چیت کی، تو حضرت یوسف کی گفتگو سے اتنا متاثر ہوا، اس نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اے یوسف آج کے بعد تم ہمارے یہاں بڑے اونچے مقام اور مرتبے کے حامل ہو، اور تم کو ہم امانت اور عہدہ تم کو ہم سونپنے والے ہیں۔ اس سے ایک سبق یہ ملا
کہ ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہونا چاہیے. ایک انسان کے علم اور ایک انسان کے ٹیلنٹ اور صلاحیت کا اندازہ اس کی ڈگری اور اس کے علم سے ہی نہیں، اس کے کلام اور گفتگو سے بھی ہوتا ہے. تو ریٹن ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بادشاہ نے گفتگو کی تو کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، واقعی میں تم جو ہے بہت اونچے مقام و مرتبے کے حامل ہو، ہم تمہیں ذمہ داری دیں گے. حضرت یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، بادشاہ سلامت اگر مجھے عہدہ دینا ہی ہے تو مجھے خزانوں کا منتری بنا دیجئے، مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے، فوڈ منسٹر بنا دیجئے. مجھے زمین سے جتنی پیداوار ہو رہی ہے اس کو کیسے اسٹور کرنا ہے، کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دیجئے. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انی حفیظ علیم، میں پوری ایمانداری اور علم کے ساتھ کام کروں گا. مجھے اللہ نے حفیظ بھی بنایا ہے، میں حفاظت بھی کروں گا، اور علیم بھی بنایا ہے، علم بھی ہے میرے پاس. اس سے ایک سبق یہ ملا کہ عہدہ اور کرسی مانگنا نہیں چاہیے، لیکن جہاں یہ نظر آ رہا ہو کہ پوری قوم کا مفاد اس سے وابستہ ہے، اور اگر یہ ذمہ داری میں نے نہیں سنبھالی تو پوری قوم گڈھے میں جا سکتی ہے، وہاں پہ عہدہ طلب کیا جا سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ بادشاہ سے صاف صاف کہا کہ مجھے آپ خزانوں کا وزیر بنا دیجئے، مجھے خزانوں کا مالک بنا دیجئے. اب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے فوڈ منسٹر بن گئے. بلکہ علامہ منصور پوری کہتے ہیں کہ چونکہ زمین کی پیداوار اور زمین کے خزانوں کا جو وزیر ہوتا تھا وہ وزیر اعظم تھا، گویا کہ پرائم منسٹر بن گئے مصر کے حضرت یوسف علیہ السلام. اب اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. دیکھو ہم نے یوسف کو جیل سے نکالا اور مصر کا وزیر اعظم بنا دیا. پورے مصر کی سلطنت اور حکومت ایک طریقے سے ان کے ہاتھ میں آ گئی. پورے مصر میں وہ جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت ہم جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں. ولا نصیب اجر المحسنین، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا حکومت بری نہیں ہے میرے بھائی، حکومت بری نہیں ہے. حکومت پر آنے کے بعد غلط طریقے سے حکومت کرنا، حکومت کا غلط استعمال کرنا، یہ غلط ہے. اللہ نے حضرت یوسف کو حکومت دی اور حکومت کو اپنی رحمت قرار دیا. اب اس کے بعد جب 7 سال پریشانی کے آئے، قحط کے آئے، تو اب ظاہر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی حکمت اور دانائی کے تحت انہوں نے پورے اناج کو، غلوں کو اسٹور کیا تھا. اور اتنا اناج اسٹور تھا مصر کے بادشاہ کے یہاں کہ دور دور سے دیہاتوں سے جہاں قحط سالی پڑی تھی اور اناج کی پیداوار نہیں ہوتی تھی تو لوگ آ کر کے مصر کے بادشاہ کے پاس آ کر کے سامان دے کر کے، پیسہ دے کر کے اناج خریدتے تھے اور مصر سے اناج ڈسٹریبیوٹ ہو رہا تھا. تو ان حالات میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی لوگ تھے وہ بھی مصر پہنچے، چونکہ وہ کنعان میں رہتے تھے، دیہات میں. اس دیہات کا نام کنعان تھا جہاں وہ رہتے تھے. تو وہاں سے وہ لوگ چل کر کے مصر گئے اور حضرت یوسف کے پاس پہنچے. اور جب وہاں پہنچے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف نے ان کو پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا. وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، بھائیوں نے یوسف کو نہیں پہچانا. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اناج وغیرہ دے دیا اور ان کا قافلہ جانے لگا تو حضرت یوسف نے ان سے تفصیل پوچھی کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو، کتنے بھائی بہن ہو. تو ان لوگوں نے بات ہی بات میں بتا دیا کہ ہم لوگ 11 بھائی ہیں اور ہمارا جو ہے ایک بھائی گم ہو چکا ہے اور ایک بھائی ہمارا اور ہے، وہ دوسری ماں سے ہے، بنیامین اس کا نام ہے. ساری ڈیٹیل انہوں نے بتا دی. تو یہ 10 بھائی آئے تھے، بنیامین کو لے کر کے نہیں آئے تھے، کیونکہ جب سے یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں میں ڈالا تھا اس کے بعد بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام ان 10 بھائیوں کے ساتھ کبھی جانے نہیں دیتے تھے، بھروسہ نہیں کرتے تھے ان کے اوپر. تو ان سے جب پوچھا حضرت یوسف نے تو حضرت یوسف نے کہا کہ تو اپنے سوتیلے بھائی کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ اگلی بار آنا تو اپنے سوتیلے بھائی کو لے کر کے آنا. کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں جو اناج دے رہا ہوں پورا پورا تول کے دے رہا ہوں اور میں بہت کم پیسے میں، بہت کم عوض کے بدلے میں جو ہے تم کو اناج دے رہا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے میں مہمان نوازی کر رہا ہوں. حضرت یوسف نے آگے دھمکی بھی دی کہ اگر اگلی بار تم اپنے بھائی کو لے کر کے نہیں آئے فلا کیل لکم عندی، تو میں تم کو آئندہ اناج نہیں دوں گا. تم اگر آؤ گے اناج لینے میں اناج نہیں دوں گا. ولا تقربون، میرے قریبی مت آنا. تو بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے باپ سے ہم بات کریں گے اور ہم لوگ کوشش کریں گے. جب یہ قافلہ جانے لگا حضرت یوسف نے اپنے غلاموں سے کہا کہ اس قافلے نے جو قیمت ہمیں دی ہے، جو پیسہ وغیرہ دیا ہے، جو سامان لے کر کے آئے ہیں، وہ سامان کی بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو. ان کا جو سامان لے کے آئے تھے، جو قیمت لے کے آئے تھے، وہ بھی ان کی بوریوں میں ڈال دو. اور اس طریقے سے
وہ سامان لے کر کے وہ قافلہ واپس چلا گیا۔ جب یہ لوگ واپس کنعان آئے تو اپنے باپ یعقوب سے کہنے لگے یا ابانا منع من الکیل، اے ابا جان آج تو ہم اناج لے کر کے آئے ہیں لیکن قحط سالی کا دور چل رہا ہے، آگے اناج کی ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، لیکن وہاں بادشاہ نے اور بادشاہ کے وزیر اعظم نے منع کر دیا ہے آئندہ ہمیں اناج نہیں ملے گا، فارسل معنا اخانا، ہمارے بھائی بنیامین کو آپ کو بھیجنا پڑے گا، جب آپ بنیامین کو بھیجیں گے تب ہمیں پورا پورا اناج ملے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں بنیامین کی حفاظت کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، یہی جملہ استعمال کیا تھا یوسف کے بارے میں کہ ہم یوسف کی حفاظت کریں گے، آج پھر وہی جملہ استعمال کر رہے ہیں بنیامین کے بارے میں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا هل آمنکم علیہ کما امنتکم من قبل کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کہا کہ آج میں پھر بھروسہ کر لوں بنیامین کے بارے میں جیسے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب جب اس کے بعد ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا، اپنے سامان کے بورے کھولے تو دیکھا کہ اناج کے ساتھ ساتھ جو قیمت وہ لے کر کے گئے تھے وہ قیمت بھی ان کو واپس مل گئی ہے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیے جو سامان ہم لے کر کے گئے تھے وزیر اعظم نے وہ سامان بھی ہمیں واپس دے دیا ہے، ونمیر واہلنا ونحفظ واخانا، ابا جان اگلی بار آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ضرور بھیجیے، ہم پورا پورا اناج لے کر کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر، اور جب بنیامین کو لے کے جائیں گے تو ایک اونٹ بھر کے اناج ہم لوگوں کو ایکسٹرا ملے گا، زیادہ ملے گا، ذالک کیل یسیر، جو اناج ہم لے کر کے آئے یہ اناج زیادہ دنوں چلنے والا نہیں ہے، بہت تھوڑا سا اناج ہے، کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھر ضرورت پڑے گی، تو ابا جان ہمیں اب بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے۔ قال لن ارسلہ معکم، کہا کہ ہرگز نہیں، میں اب رسک نہیں لے سکتا، میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے یہ ایگریمنٹ نہ کرو کہ تم اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، حالات جیسے بھی ہو جائیں تم بنیامین کو لے کر کے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں ایسی کوئی مصیبت آ جائے سب کے اوپر حملہ ہو جائے سب گرفتار ہو جاؤ الگ بات ہے، ورنہ تم لوگ اگر آؤ گے اور بنیامین نہیں آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا، تم اللہ کی قسم کھاؤ اور اللہ کا نام لے کر کے یہ وعدہ کرو۔ چنانچہ سارے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کا نام لے کر کے یہ اقرار کیا کہ ہم جائیں گے اور بنیامین کو لے کر کے آئیں گے۔ اب جب یہ لوگ جانے لگے تو حضرت یعقوب نے ایک ٹوٹکا اور نظر بد سے بچنے کا ایک طریقہ انہوں نے اپنے دماغ کے حساب سے انہوں نے یہ استعمال کیا، کہا کہ اے میرے بچوں جب تم مصر میں جانا تو تم 11 بھائی ہو اور سب خوبصورت ہو، جوان ہو، اٹے کٹے ہو، تو تم لوگ ایک گیٹ سے مت داخل ہونا، الگ الگ گیٹ سے داخل ہونا تاکہ نظر نہ لگے، بہت خوبصورت ہو تم لوگ، ہٹے کٹے ہو تو اکٹھے جاؤ گے تو نظر لگ سکتی ہے، ادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ گیٹ سے داخل ہو۔ اس کے بعد ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، یہ میں نظر بد سے بچنے کی ترکیب تو چلا رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں گارنٹی نہیں دے رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارے کام نہیں آ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں پریشانی لکھی ہے میں بچا نہیں سکتا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ نظر بد برحق ہے، اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ نظر بد لگتی ہے، نظر لگتی ہے، اور نظر لگنے کی دعائیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر دیا کرو، کبھی کبھی بچے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں تو ماشاء اللہ کہہ دیا کرو، اور رات میں سونے کے پہلے عادت بنا لو وہ دعا پڑھ دیا کرو جو اللہ کے نبی اپنے نواسوں حسن اور حسین کو پڑھ کے دم کرتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اعیذکما کا مطلب ہوتا ہے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تو اگر ایک بچے کو آپ پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اعیذو کا پڑھ لیجئے، آپ کسی ایک بچی کو پڑھ کے دم کر رہے ہیں تو اعیذو کے پڑھ لیجئے، تو یہ دعا جو ہے آپ اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کر لیں۔ نظر لگتی ہے، نظر برحق ہے، لیکن ہاں ہم یہ دعا بھی پڑھ لیں اور ساری ترکیبیں کر لیں، اس کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں کوئی پریشانی اور نقصان لکھا ہے ہم بچا نہیں سکتے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم الگ الگ دروازوں سے جاؤ، لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کا اگر فیصلہ ہوگا تو میں تمہارے کام نہیں آ پاؤں گا۔
बहरहाल उसके बाद ये लोग हजरत यूसुफ के पास पहुंचे बिन्यामीन को लेकर के। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन को अकेले में लेकर के गए, कहा कि मुझे पहचाना, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ। अल्लाह अकबर। बरसों के बाद ये दोनों भाई मिले हैं, ये दोनों एक मां के से पैदा हुए हैं, दोनों सगे भाई हैं। जाहिर है यहां कुरान करीम ने डिटेल तो नहीं बयान की है, लेकिन इंसानी फितरत के नाते हम तसव्वुर कर सकते हैं कि दोनों भाइयों के दिल में क्या जज्बात रहे होंगे और कितना दोनों एक दूसरे से गले लग करके कितने जज्बात के साथ दोनों कितने खुश हुए होंगे और कितने खुशी के आंसू दोनों के बहे होंगे। हजरत यूसुफ ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूं, फला तब तइस बिमा कानू यामलून। इन 10 भाइयों ने आज तक तुम्हारे साथ जो भी जुल्म किया है और परेशान किया है, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई यूसुफ वापस आ चुका है, मैं यूसुफ हूं तुम्हारा भाई हूं। फलम्मा जहज़हुम बिजहाज़ी, अब जब ये सब काफिला अनाज लेकर के जाने लगे और सबके अनाज की बोरियां उनके ऊंटों पर लाद दी गई, तो अब हजरत यूसुफ ने अल्लाह ताला के हुक्म से एक तरकीब ये निकाली कि जो अनाज को नापने का जो प्याला था, बड़ा कीमती प्याला था, सोने का प्याला था, वो उन्होंने चुपके से बिन्यामीन की बोरी में रखवा दिया। और जब ये काफिला रवाना होने लगा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नौकरों को हुक्म दिया और उन्होंने आवाज लगाई, मुनादी दी, अय्यतुहल ईरु इन्नकुम लसारिकून, ऐ काफिले वालों तुम लोग चोर हो, चोरी करके जा रहे हो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पलट करके देखा, कहा क्या बात है, हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, हुआ क्या है, क्या मामला है, क्या चोरी हुआ है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो नौकर चाकर थे, जो उनके गुलाम थे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग जो है बादशाह सलामत का जो प्याला है, सोने का प्याला है, वो तलाश कर रहे हैं। कहा कि तलाश कर लो भाई, हम तो बेकसूर हैं, हम तो कोई चोरी करने नहीं आए, जमीन में फसाद मचाने नहीं, हम तो खुद ही परेशान हाल है, हम तो बादशाह के बाद मदद लेने, हम क्यों चोरी करेंगे, हमारी तलाशी ले लो। कहा कि तलाशी लेंगे और अगर तुम चोरी का माल बरामद हुआ तब क्या होगा। कहा हमारे मुल्क में जो कानून है और बनी इसराइल के अंदर जो कानून है वो तो यही है कि अगर चोरी का माल पकड़ा गया तो चोर तुम्हारे हवाले कर दिया जाए। फबदअ बिऔइयतिहिम, अब सबके बोरियों की तलाशी ली जाने लगी। सबसे लास्ट में बिन्यामीन के बोरे की तलाशी ली गई और बिन्यामीन के बोरे से वो सोने का प्याला बरामद हुआ। जब वो बरामद हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि कज़ालिका किदना लियूसुफ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोकना चाह रहे थे और उनको रोकने की ये तरकीब हमने यूसुफ को बताई। इससे कोई आदमी ये सबक ना निकाले कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। ये धोखा नहीं था, ये उन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के साथ जो खुद बहुत बड़े धोखेबाज थे, मक्कार थे और कितने बड़े बड़े फ्रॉड उन्होंने अपने बाप के साथ किए थे, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से जैसे को तैसा था। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खास हुक्म था और एक खास इजाजत थी जो यूसुफ को दी गई थी। इससे ये मसला निकालना कि हमारे दीन के अंदर हीला करना और उल्टी सीधी तदबीरें करना, जैसे रमजान में लोग करते हैं हमारे बहुत सारे भाई कि अपना माल जो है रमजान आता है तो बीवी को हेबा कर देते। सुना है कि नहीं आपने ये हीला, ज़कात से बचने के लिए ये हीला अपनाते हैं कि क्या करते हैं कि साल पूरा होने के पहले अपना माल क्या करते हैं, बीवी को हेबा कर देते हैं। कहते हैं भाई अब साल तो पूरा हुआ नहीं, लिहाजा इसकी ज़कात हमें देनी नहीं पड़ेगी, फिर अगले साल बीवी इनको हेबा कर देती। तो ये जो है एक दूसरे को हेबा करके सोचते हैं कि माल की ज़कात हमें देनी नहीं पड़ेगी। तो भाई ये हीला हम किससे कर रहे हैं? अल्लाह से कर रहे हैं। अल्लाह ही का हक है ज़कात और अल्लाह ही से हम हीला कर रहे हैं। अल्लाह तो दिलों के अंदर चलने वाली बातों को भी जानता है, दिल के ख्यालात को भी जानता है। तो ये बात याद रखें कि हीला और चाल और मक्कारी ये इस्लाम में जायज नहीं है। यहां जो तरकीब हजरत यूसुफ ने आजमाई थी, ये स्पेशली उनको अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत दी गई थी बिन्यामीन को अपने पास रोकने की। अब भाइयों को, भाई सब परेशान हो गए, अब क्या करें हम। तो भाइयों के मुंह से एक जुमला निकला, कहा कि अच्छा इसने चोरी की है, यसरिक फकद सरका खुल्लहु मिन क़ब्ल, कहा कि अगर इसने चोरी की है तो कोई हैरत की बात नहीं है, इसका एक भाई यूसुफ था वो भी बहुत बड़ा चोर था। अल्लाह, बरसों गुजर गए, जिस भाई को बचपन में ले जाके कुएं में डाला था और जिस भाई के बारे में यानी उनको अता पता भी नहीं है, आज भी उस भाई के खिलाफ दिल में अदावत है और इल्जाम लगा रहे हैं चोरी का। फअसर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही, कुरान कहता है यूसुफ को गुस्सा तो बहुत आया होगा, मगर यूसुफ ने अपने गम और गुस्से को अपने सीने में दबा के रखा। अभी मौका नहीं था यहां पे अपना राज खोलने का। दिल ही दिल में हजरत यूसुफ ने कहा अंतुम शर्रुम मकाना, बहुत बुरे हो तुम लोग, बड़े बुरे ठिकाने में हो तुम लोग, वाकई में बड़े घटिया हरकतें हैं तुम्हारी। लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा, दिल में सोच करके रह गए। अब उन भाइयों ने एक रिक्वेस्ट की हजरत यूसुफ से, कहा कि ऐ यूसुफ देखो
ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم نے بڑی قسم کھائی ہے، بڑے وعدے کیے ہیں اپنے باپ سے، بنیامین کو لے کے نہیں جائیں گے تو باپ ہمارا ہم کو زندہ نہیں چھوڑے گا. باپ کو کیا جواب دیں گے؟ تو ہم میں سے کسی کو لے لو لیکن بنیامین کو چھوڑ. حضرت یوسف نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جس کے بورے میں سے چوری کا مال برآمد ہوا ہے وہی گرفتار ہوگا اور وہ یہاں رہے گا، اس کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. اب جب یہ سب مایوس ہو گئے کہ یوسف ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کو تو لوگ جانتے بھی نہیں تھے یہ یوسف ہے، یعنی وزیر اعظم ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، تو وہ تمام بھائی کنارے ہو کر کے آپس میں میٹنگ کرنے لگے. تو ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو بھائیو، میں تو اپنے باپ کا سامنا نہیں کروں گا، میں یہی رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہ کر دے یا میرا باپ مجھے گھر آنے کی اجازت نہ دے، میں تو گھر نہیں جاؤں گا. تو بڑا بھائی وہیں پہ رہ گیا. اب باقی بھائی واپس آئے باپ کے پاس، یعقوب علیہ السلام، اور آنے کے بعد انہوں نے پہلا جملہ اپنے باپ سے کہا، یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی. یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی، جملہ دیکھو، کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. اور اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو ہم جس قافلے میں آئے ہیں آپ اس قافلے سے پوچھ لیں، ہم تو وہی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا نہیں، بل سولت لکم انفسکم امرا، وہی جملہ کہا جو یوسف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹ ہے، میرا بیٹا بنیامین چوری کر ہی نہیں سکتا، یہ تمہارا جھوٹ ہے. لیکن آگے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ فصبر جمیل، اب یہاں صبر جمیل کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یوسف کو بھی میرے پاس لائے گا اور بنیامین کو بھی میرے پاس لائے گا اور سارے بچے میرے پاس آ جائیں گے. انه هو العلیم الحکیم، بے شک میرا رب سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. اس کے بعد حضرت یعقوب پیچھے مڑے اور پیچھے مڑنے کے بعد کہنے لگے، یا اسفا علی یوسف، ہائے یوسف تیرے اوپر افسوس ہے مجھے. یوسف کو یاد کر رہے ہیں. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور یوسف کو یاد کر کے یوسف کے غم میں حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، آنکھیں بالکل سفید ہو چکی. یوسف کے غم کو دباتے دباتے اندر ہی اندر گھٹتے گھٹتے یعقوب علیہ السلام اندھے ہو چکے ہیں، بینائی ان کی ختم ہو چکی. قالوا تاللہ تفتح تذکر یوسف، بیٹوں نے کہا ابا جان آپ کتنے دن تک یوسف کو یاد کریں گے؟ یوسف کو یاد کرتے کرتے آپ مر جائیں گے، آپ صحت برباد کر لیں گے، اب بس کیجئے، اب یوسف کو یاد مت کیجئے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا میرے بچوں میں تم سے شکوہ نہیں کرتا ہوں، اپنے رب سے شکوہ کرتا ہوں. میں اپنی شکایت، اپنا غم، اپنا دکھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سبق یہ ملا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں میں شکایتیں اللہ کے بندوں کے سامنے مت کرو. اللہ کے بندے کیا کریں گے؟ شکایت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کرو، جو بگڑی بنا سکتا ہے، جو حالات بدل سکتا ہے. بندوں کے سامنے شکایت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب اپنے بچوں سے کہتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو بھی تلاش کرو اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اتنا زمانہ گزر گیا، یعقوب مایوس نہیں ہے، کہا بیٹو جاؤ میرے یوسف کو بھی تلاش کرو، یوسف بھی ملے گا، بنیامین ملے گا، سب ملیں گے، سب کو لے کر کے آؤ. فلما دخلوا علیہ، اب یہ تیسری مرتبہ حضرت یوسف کے بھائی لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور بڑے عاجزانہ اور دردمندانہ انداز میں کہنے لگے، یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، اے عزیز، اے مصر کے وزیر، اے وزیر اعظم، ہم بڑے دور سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، بڑی پریشانی کے شکار ہیں، قحط سالی کے شکار ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، یہ تھوڑا سا مال ہم لے کر کے آئے ہیں. فاوف لنا الکیل، ہمیں پورا اناج تول کر کے دے دیجئے. وتصدق علینا، اور ہم پر تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یحب المتصدقین، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے. اب بھائی اپنے ہی بھائی سے صدقہ مانگ رہا ہے. اب یوسف کی آنکھیں بھر آئی، اب برداشت نہیں ہوا کہ اب ان سے چھپا کے میں کیا کروں. تو یوسف نے بڑے محبت بھرے لہجے میں کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ یاد ہے، کچھ احساس ہے؟ اذ انتم جاہلون، جب تم لوگ جاہل تھے، اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ
یہاں بھائی کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یوسف کو جب جدا کیا تو بھائی کو بھی تکلیف پہنچی، اور پھر یوسف کے جانے کے بعد بھی ان کے بھائی بنیامین کو تنگ کیا کرتے تھے، تو کہا کہ تم لوگوں نے جو کام یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، تمہیں احساس ہے کہ تم نے وہ کام کیوں کیا تھا؟ تو قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا کہ کہیں آپ یوسف ہی تو نہیں ہیں۔ اب بھائیوں نے غور سے شکل دیکھی تو اب احساس ہوا کہ ان کو یوسف کا نام بھی معلوم ہے، اس کا مطلب یہ یوسف تو نہیں ہے۔ کہا کہ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پورے سورہ یوسف کا خلاصہ اسی آیت کے اندر ہے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 ہے، آیت نمبر 90 ہے۔ پورے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا خلاصہ اس ایک آیت کے اندر ہے کہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرو، تقوی اور صبر۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی صبر کرو۔ گناہ کی دعوت ملے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر کے صبر کرو، اور نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے صبر کرو۔ صبر کی تینوں قسمیں یہاں آ گئی اور تقوی بھی آ گیا۔ تو جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لے اور صبر پیدا کر لے، اللہ فرماتا ہے وہ ضائع نہیں ہو سکتا، وہ برباد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اب حضرت یوسف کے بھائیوں نے اقرار کیا، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علیہ، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، آج ہم آپ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم اقرار کرتے ہیں ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ بھائی اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو یہاں پہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے، تھوڑا غصہ دکھاتے، تھوڑی شکایتیں کرتے، مگر یہ یوسف تھے، ان کا کردار اور ان کا کیریکٹر بڑا اونچا تھا۔ بڑی محبت سے کہا لا تثریب علیکم اليوم، میرے بھائیو آج تم سے تمہارا بھائی یوسف کوئی بدلہ نہیں لے گا، کوئی انتقام نہیں لے گا۔ یغفر اللہ لکم، جاؤ اللہ آپ سب کو معاف کرے، اللہ آپ سب کو معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جاؤ میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے باپ کے اوپر یہ کرتا ڈال دینا، اللہ کے حکم سے میرے باپ کی روشنی، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی، اور اس کے بعد میرے والد کو بھی یہاں لے کر کے آ۔ اب جب یہاں سے یوسف کا کرتا لے کر کے قافلہ چلا ہے تو سینکڑوں کلومیٹر دور کنعان کے دیہات میں اور کنعان کے گاؤں میں ایک گھر میں یعقوب کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آ گئی۔ کہتے انی لاجد ریح یوسف، او لوگوں اگر تم میرے اوپر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے اور بڑی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ تو وہاں جو لوگ موجود تھے ان لوگوں نے کہا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اللہ کی قسم آپ تو اپنی پرانی گمراہی میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی خوشبو، آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ لیکن جب وہ کرتا لے کر کے بشارت سنانے والا پہنچا ہے اور وہ کرتا جیسے ہی حضرت یعقوب کے اوپر ڈالا گیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، تو حضرت یعقوب نے پہلا جملہ کیا کہا؟ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہا کہ دیکھو میں نے کہا نہیں تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے آ کر کے کہا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان آج ہم آپ سے اقرار کرتے ہیں ہم نے یوسف کے ساتھ بڑا غلط کام کیا تھا، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ابا جان ہو سکے تو ہمارے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیجیے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے معاف نہیں کیا۔ قال سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے میں کروں گا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ابھی فوراً نہیں کروں گا۔ یوسف نے فوراً معاف کر دیا، یوسف صاحب معاملہ تھے، یعقوب نے فوراً معاف نہیں کیا۔ یعقوب نے کہا میں یوسف سے مل لوں گا تب تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ اس کے بعد جب یہ سارے لوگ حضرت یوسف کے پاس پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے کہا ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اللہ کے حکم سے امن کے ساتھ اور چین کے ساتھ اس دیہات اور صحرا سے نکل کر کے آئیے اور مصر کے دارالسلطنت میں اور مصر کے محل میں داخل ہو جائیے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور حضرت یوسف نے اتنے اونچے مقام پر پہنچے، اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں بھولی، اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی سیٹ پر اپنے ماں باپ کو بٹھایا، اور اس کے بعد وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، سارے 11 بھائی اور ماں اور باپ
ان کے احترام اور تعظیم میں سب لوگوں نے سجدہ کیا. ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. ہماری شریعت میں تعظیم کے لیے بھی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے. نہ عبادت کے لیے کر سکتے ہیں نہ تعظیم کے لیے کر سکتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ہماری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں. اس شریعت میں تعظیماً سجدہ جائز تھا, ہماری شریعت میں جائز نہیں. تو ان تمام لوگوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف نے کہا یا ابتی ہاذہ یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل. ابا جان یہی ہے میرے خواب کی تعبیر, جو خواب میں نے دیکھا تھا بچپن میں یہ اسی خواب کی تعبیر ہے. قد جعلها ربی حقا, آج اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اللہ نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا, اس نے مجھے جیل سے نکال دیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اور شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں میں پھوٹ ڈال دی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آج بھائیوں سے مجھے ملا دیا اور دیہات سے اٹھا کر کے شہر میں لے آیا. ان ربی لطیف لما یشاء, میرا رب بڑی باریکی سے جو چاہتا ہے اپنا کام کرتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 ہے. اور اس کے بعد حضرت یوسف دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی, تو نے مجھے خوابوں کا علم عطا فرمایا. اے میرے رب تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے, تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے. تو مجھے مسلمان بنا کے اٹھانا اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا. میرے بھائیوں, یہاں پہ حضرت یوسف کا یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے. اس واقعے کے اینڈ پہ آپ غور کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع دیکھیں, خاکساری دیکھیں. اتنا اونچا مقام ہے, سب بھائی ان کے آگے سجدے میں گرے ہوئے ہیں, ماں باپ سجدے میں گرے ہیں, مگر اس کو بھی انہوں نے اپنی بڑائی نہیں سمجھا. اس کو بھی انہوں نے اللہ کا کرم قرار دیا, اللہ کا احسان قرار دیا, اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا. اور اس موقع پر بھی اپنے بھائیوں کو ذلیل نہیں کیا, بھائیوں پر کوئی الزام نہیں لگایا, شیطان پر سارا الزام مڑ دیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی. یہ ہوتا ہے, تب اس کو کہتے ہیں اخلاق, اس کو کہتے ہیں تواضع, اس کو کہتے ہیں نرمی. اور یہ اخلاق اور نرمی کا جو جوہر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کے اندر پیش کیا ہے. میرے بھائیوں, اس واقعے کے اندر عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں. میں نے آج ضرورت سے زیادہ آپ کا وقت لے لیا. میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی ان اخلاق سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کے ان واقعات کو پڑھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے, ایمان پر زندہ رکھے. ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست کر دے. ابھی پھر کورونا کے کیسز جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں, آگے ماہ مبارک ماہ رمضان آ رہا ہے اور ایسا خدشہ اور خطرہ نظر آ رہا ہے کہ شاید رمضان میں پھر سے سختیاں شروع ہو جائیں اور رمضان کا جو ایک خوشنما ماحول ہوتا ہے وہ شاید ہمیں نصیب نہ ہو. اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اور رمضان پوری برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہو. اور اللہ تعالی ہمارے ملک کی تمام قسم کے وائرس سے اور وباؤں سے اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمارے رزق میں, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. ہر قسم کی بلا اور وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور